नाजरीन, मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। नाकाबिले यकीन प्रोग्राम के नए सीजन की नई सीरीज के दूसरे प्रोग्राम में आपकी होस्ट सिमी मैनुअल और हमारी टीम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज के गेस्ट स्पीकर पास्टर शर्जील खान साहब हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में हमने सीखा कि खुदा के बेटों और से क्या मुराद है। अब हम और व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि इस सारी सिचुएशन के बाद ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हुई कि खुदा पूरी दुनिया को ख़त्म करने पर तैयार हो गया। शुक्रिया बेटे। इसमें देखिए कि जब हम वाकई गुज़श्ता प्रोग्राम में तो हम सिर्फ उनका इंट्रो ही दे सके थे कि खुदा के बेटे कौन थे जी। उनका तारुफ ही बता सके, लेकिन मैंने उसमें यह भी बताया था कि उन्होंने इंसान की बेटियों को देखा, फिर उनसे शादी की जी। वो 200 फरिश्तगान का जिक्र किया गया था। ये एक्स्ट्रा बिब्लिकल नॉलेज है, सही। ठीक है। बाइबल में ये लिखा नहीं है कि वो कितनी तादाद में थे, लेकिन जो हनूक की किताब और जुबलीस की किताब और जो आशिर की किताब है उसमें इसका जिक्र मौजूद है। अब जब उन्होंने इंसान की बेटियों से शादी की तो उस वक्त खुदा नाराज होता है। सही। खुदा उनके इस काम से भी नाराज है। जी। इस चीज का सबूत हमें बाइबल में मिलता है नए अहदनामा में। दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तेबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया। और फिर दूसरी मिसाल दी गई सदूम और अमूरा की। जी। अब यहाँ पर ये खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को नहीं छोड़ा और उनको भेजकर जहन्नुम में तारीक गारों में डाल दिया ताकि कब तक हिरासत में रहें? अदालत के दिन तक। यानी वो उस दिन तक तो कैद में हैं। सही। ये हमें वाज़े बता दिया गया। तो फिर जो इब्लीस के साथ 1/3 फरिश्तगान जो गिराए गए हैं वो इनसे हटके हो गए, वो ये वाले तो ना हुए। सही। इसलिए ये मैंने पहले बताया था कि वो फरिश्ते जो शादी उन्होंने की आके औरतों से, वो लोग क्या हैं? वो बिल्कुल हटके हैं, उन गिराए गए फरिश्तों से बिल्कुल अलग हैं। सही। उनको वॉचर्स कहा गया। जी। ठीक है, उन्होंने देखा, वो दीदबान हैं, वो निगहबान हैं, एक तरह से उन्होंने देखा और अपने रुतबे से गिर गए हैं। उन्होंने गुनाह किया है। मैंने मिट्टी और लोहे के मेल की बात की थी। जी हाँ। वही चीज थी। मैंने उनको तशबीह दी है। इंसान मिट्टी से बना है और उनको मैंने तशबीह दी कि वो लोहे की तरह हैं। अब लोहे को आप पिघला के भी मिट्टी में मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा, सही, उसमें हल नहीं हो सकती मिट्टी। सही। इसलिए इनका कोई जोड़ नहीं, जिसके नतीजे में उनसे जब्बार पैदा हुए। उन्होंने आकर जमीन पर औरतों के साथ वो ताल्लुक कायम किया कि उनसे औलाद हो। वो तो हुई, लेकिन वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो सकते और ना ही हुए। बाइबल ये वाज़े बता रही है। और बीइंग क्रिश्चियन, बतौर मसीही, मैं ये ईमान रखता हूं क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। और इसके सबूत मैंने आपको गुज़श्ता प्रोग्राम में भी बताया कि वो चंद एक बातें मैंने की थी, जैसे कि जाती जूलियत और उसके भाई, और फिर उसके बाद उसकी और नस्ल भी थी, कुछ लोग उधर मौजूद थे जी। और फिर जो बनी अनाक जिनको कहा गया है, वो यशवा और कालिब लोगों ने भी उनको देखा। जी हाँ। और इसी तरह से और भी एक किस्म है जिसका जिक्र मौजूद है, वो जमजुमीम है। जमजुमीम जी। एक और नस्ल है, वो एमीम कहलाते थे, जिनमें से कई ये मौजूद हैं। जब दाऊद और उसके साथियों से ये लड़ते हैं, उनमें से एक शख्स का नाम भी लिखा गया है, इशबी बिन नूब। इशबी बिन नूब वो भी देवजाद था। सही। He was also a giant। तो वो सब कहां से आ रहे हैं? ये सब इन्हीं की नस्लों के हैं। सही। और वो जहन्नुमी हुए, वो जो फरिश्ते आए और उन्होंने अपना स्टेटस छोड़ा और अपने मकाम से गिरे, अपने इख्तियार से नीचे गिर गए, और वो इंसानों के साथ रिश्ता इस्तवार करते हैं। सही। इसका पता हमें एक और जो दूसरी गवाही मिलती है, यहूदा के खत से मिलती है। सही।
تو وہ بھی ہمیں پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو، تاکہ ہم اس بات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ یہودا کا خط، اس کا ایک ہی باب ہے، اس کی 5ویں آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ پس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ وجہ کیا ہوئی وہ نیچے بیان کی گئی ہے کہ کیوں رکھا ہے۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے۔ کن کی طرح؟ ان فرشتوں کی طرح۔ ٹھیک ہے، یہاں واضح ہمیں یہ سکرپچرز، یہ صحائف، یہ نوشتے ہمیں بتا رہے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے ان کو انٹرپریٹ نہیں کر رہے، یہ واضح لکھا ہوا ہے۔ جس طرح سدوم اور عمورہ انہوں نے غلط کام کیا، وہ کس کی طرح کیا؟ ان فرشتوں کی مانند۔ اس وجہ سے سدوم اور عمورہ پر آگ اور گندھک برستی ہے۔ ٹھیک ہے جی، حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے۔ فرشتے بھی غیر جسم کی طرف راغب ہوئے ہیں، وہ انسانوں کی طرف راغب ہو گئے ہیں اور ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں۔ یہ وہ گواہیاں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ 14ویں آیت میں لکھا ہے، ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشین گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گنہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ یہ ہے خدا کا طریقہ کار۔ یہ فرشتے بھی خدا کے برخلاف چلے ہیں، خدا کے نظام کے خلاف چلے ہیں۔ انہوں نے اپنے رتبے کو قائم نہیں رکھا، اپنی حیثیت کو سمجھا نہیں، اپنے سٹیٹس سے نیچے گر گئے ہیں اور عورتوں سے جا کے شادی کی ہے۔ تو آگے وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، پیدائش 6 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے تب خداوند ملول ہوا اور سارے انسانوں کو اس نے مارنے کا پروگرام بنا لیا۔ بالکل صحیح۔ تو اب وہ اس دور میں یہ تھا کہ باپ کو کچھ نہ کچھ لڑکے والوں کی طرف سے دیا جاتا تھا تاکہ وہ اس رشتے کو پکا کرے اور بیٹی کا ہاتھ ان خاندان کو دے۔ صحیح۔ اب اس میں انہوں نے کیونکہ اپنی بیٹی دینی ہوتی تھی تو وہاں پہ رواج یہ تھا کہ صرف لڑکے والے کو ہی زیادہ خرچہ کرنا پڑتا تھا، لڑکوں کو ہی خرچہ کرنا پڑتا تھا۔ صحیح۔ اور آج کے دور کے مطابق جو ہے وہ جہیز جو ہے وہ لڑکی والے دیتے ہیں، یہ ہمارے ہاں کا الٹ نظام ہے۔ صحیح، ویسے وہاں پہ کچھ اور تھا۔ صحیح۔ تو یہ سلسلہ تھا۔ اب وہ فرشتے وہ کوئی زمینی تو ہے نہیں کہ وہ سونا چاندی دے دیں گے ان کو، صحیح، روپیہ پیسہ بھی نہیں دے رہے۔ انہوں نے وہاں پر یہ کتابیں ہمیں جو ایکسٹرا بیبلیکل ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بائبل مقدس ہمیں ان کی تفصیل نہیں بتاتی، لیکن ہمیں وہاں ہسٹری اور وہ ایکسٹرا بیبلیکل بکس وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کچھ خاص امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کی انسانوں کے ساتھ، صحیح، ان بیٹیوں کے والدین کے ساتھ، ان کے گھرانوں کے ساتھ، اور انہیں ہتھیار بنانا سکھایا، انہیں سائنس کی بہت سی جدید قسم کی باتیں بتائیں۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، اور اس کا ثبوت پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ اہرام مصر، ہزاروں ٹن وزنی پتھر، جی یہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے انسانوں نے، لاکھوں کروڑوں لوگ بھی مل کے وہ پتھر جو ہے وہ اوپر نہیں رکھ سکتے ایک دوسرے کے اوپر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اگر زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے تو چڑھیں گے کیسے اوپر؟ بالکل صحیح، صحیح جی، اور اگر زیادہ تعداد میں ہوں گے تو وہ توڑ دیں گے اس کو۔ صحیح، صحیح، جی، اس لیے جو ان سے جائنٹس پیدا ہوتے ہیں وہ یہ سارے معاملات کمپلیٹ کریں گے۔ صحیح، صحیح، جی، اور وہ ان کو وہ انفارمیشن دیتے ہیں، ان کو ہتھیار بنانا سکھاتے ہیں، ان کو ہتھیار بنانے کے طریقہ کار بتاتے ہیں، ان کو جنگ کرنا سکھاتے ہیں، اور بھی بہت سی معلومات دنیا میں اس کے ہمارے پاس بہت سے ثبوت موجود ہیں۔ سٹون ہینجز،
یہ ایک خاص جو ہیں وہ بڑے بڑے ہزاروں ٹن وزنی پتھر ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہیں دائرے کی شکل میں، صحیح، وہ کسی انسان سے رکھے نہیں جا سکتے، صحیح، وہ کس نے رکھا ہے آج تک سائنسدان کو پتہ نہیں چلا کسی کو۔ اس کے علاوہ ایسٹر آئیلینڈز ہیں، ایسٹر آئیلینڈ پہ ہزاروں ٹن وزنی مجسمے ہیں، انسانی چہرے ایک طرح سے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ انسانوں کے سائز سے ہی ہزاروں گنا بڑے ہیں۔ تو وہ کس نے بنائے ہیں وہ کسی شخص کو معلوم نہیں، تو وہ یقیناً یہ ان نسلوں کا کام تھا، صحیح۔ اور دنیا میں جو مختلف، جیسے انڈیا میں چلے جائیں، انڈیا میں یہ کیلاش پربت پر ایک جو ہے وہ مندر بنا ہوا ہے پہاڑ کے اندر، اس پر ایسی زبردست کارونگ کی گئی ہے، پتھروں کو اس عمدگی سے کاٹ کر ان پر مجسمہ سازی کی گئی ہے کہ وہ انسان کا کام ہی نہیں، اور ہتھوڑی اور چھینی سے آپ وہ کام نہیں کر سکتے پہاڑ کے اندر، جتنے مرضی لوگوں کو لگا لیں، جتنے مرضی ماہر کاریگر کیوں نہ ہو، وہ مشین کا کام ہے، مشینی کام ہے وہ۔ تو اس دور میں انہوں نے کچھ ایسی جو ہے وہ ان کو انفارمیشن دی ہے کہ انہوں نے ایسی مشینیں بنائی ہیں کچھ جس کے ذریعے انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، اور ان کے بعد جو ان کی نسل ہوئی ہے، جائنٹس ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ دنیا میں اور بہت سی چیزیں اس چیز کا ثبوت موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ جب انہوں نے نالج ان کے ساتھ ٹرانسفر کی، شیئر کی، تو پھر وہ اپنی بیٹیوں کا ہاتھ ان کو دینے کو تیار ہو گئے۔ تو جب اب کیا ہے، مٹی اور لوہا، تشبیہاً بات کر رہا ہوں، جی، تو جب وہ یہ آپس میں ان کا میل ہوا تو ان سے کون سی نئی چیز نکلی؟ جو انسان تھے، وہ خواتین جو تھیں، ان کے ڈی این اے میں چینجنگ آئی، ان کے ڈی این اے میں ویریشن پیدا ہوئی، کیونکہ جو ان سے اولاد پیدا ہوئی وہ لکھا ہے کہ وہ سورما اور بڑے جبار ہوئے، وہ جائنٹس پیدا ہوئے۔ صحیح، ٹھیک، جی، کیونکہ اگر وہ صرف یہ مان لیا جائے کہ وہ آدم کی نسل یا سیت کی نسل اور قائن کی نسل، تو گنہگار سے اور جو ہے وہ راستے باز کے آپس میں جب میل ہوا تو اس کے نتیجے میں جائنٹس ہو جائیں، تو بڑی ہی جو ہے وہ کچھ مزہ کا خیز سی بات لگتی ہے کہ آج کیوں نہیں ایسا ہو رہا۔ بالکل صحیح، صحیح، جی ہاں۔ تو اس لیے وہ ان سے بے انتہا قدور انسان پیدا ہوئے، ان سے لڑکے بھی ہوئے اور لڑکیاں بھی ہوئیں، اور وہ جو جائنٹس ہوئے ہیں یہ بھی ہمیں وہ بکس بتاتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے، یعنی کہ اپنی ماؤں سے، انسانوں سے وہ بے تحاشا بڑے تھے۔ صحیح، تو وہ کیا ہے، وہ انتہائی یعنی خطرناک اور ایک دوسرے کو مارنے والے تھے۔ تو خدا اس بات سے ناراض ہوا اور خدا نے کہا کہ میں پوری دنیا کو برباد کروں گا۔ پھر دوسری وجہ اس کی یہ ہوئی کہ جب وہ جائنٹس بڑھ گئے تو اس سے پیشتر خدا نے کیا کیا، حضرت ہنوک اس بارے میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ان تمام فرشتگان کو خدا نے ان کو قید کیا اور تاریک غاروں میں ڈال دیا۔ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جو تاریک غاریں، انہوں نے وہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس میں ان کو ڈال دیا گیا، اور ایک طرح سے ان کی آنکھوں پر پٹیاں بند گئی ہیں سیاہ کلر کی، کہ ان کو کہا خدا نے کہ آئندہ تم کبھی روشنی کو دیکھ نہیں پاؤ گے۔ ان 200 فرشتگان سے، ان واچرز کے لیے خدا نے یہ سزا مقرر کی کہ آپ ہمیشہ قید رہو گے وہاں پر۔ صحیح، تو ان کو وہاں ڈال دیا گیا۔ اب پیچھے رہ گئی دنیا پر ان کی اولاد، جائنٹس۔ صحیح، وہ جائنٹس نے کیا کیا کہ اب وہ اتنے بڑے بڑے تھے، اب وہ ایک بندے کا کھانا تو ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، صحیح، جی ہاں، تو انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ ہر طرف جو ہے تباہی مچا دی، کھانا پینا بھی شروع کر دیا، اور اب ان کے ڈی این اے میں چینجنگ کی وجہ سے اب وہ کیا ہے، وہ نارمل نہیں ہے، اب نارملز ہیں وہ سب۔ صحیح، بالکل وہ ہر کام اب نارمیلٹی میں کر رہے ہیں۔ صحیح، صحیح، اور انہوں نے، میں عام انسانی اب نارملز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی جو ہے وہ صورتحال کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تمام صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ تمام فلیش کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ الٹی حرکتیں کی، صحیح، حرام کاری انہوں نے جانوروں کے ساتھ بھی کی، جس کے نتیجے میں ان دیوزادوں کا مکسچر جو ہے وہ ساتھ میں جانوروں کے ساتھ بھی پیدا ہونے لگا، صحیح، سمندر کی مچھلیوں کے ساتھ، جہاں تک ان سے پاسبل ہوا انہوں نے ہوا کے پرندوں کے ساتھ بھی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، وہ مل ملا کر پورے دنیا کے تمام فلیش کو، تمام ذی نفس کو انہوں نے برباد کر لیا۔
تو خدا اس وجہ سے ہر ایک شخص کو مارنے کو تیار ہو گیا ہے۔ صحیح۔ ان میں سے صرف ایک شخص ہے جس نے یہ کام نہیں کیا، وہ ہے نوح۔ صرف ایک شخص، لکھا ہے کہ پوری دنیا میں صرف نوح راستے باز تھا۔ جی ٹھیک ہے، جی تو تب کیا ہے، یہ معاملہ اس وجہ سے بڑھتا ہے اور خدا پوری دنیا کو برباد کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ خدا اس پورے دنیا پر ہر شخص، ہر جانور، ہر مچھلی، ہر پرندے کو مار دینے کو تیار ہو گیا۔ صحیح۔ صرف جو بچے، جو پاک جانور بچے تھے، خدا نے کہا ان کا جوڑا جوڑا لے آؤ اور ان کو اپنے پاس رکھ لو کشتی میں۔ صحیح۔ خدا نے نوح سے بھی یہی کہا۔ اس کے بیٹے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، جی اور اس کی جو ہے وہ بیوی، اس کے بیٹے یہ ہیں، اور بعد ازاں اس میں ایک اور بھی جو ہے وہ آگے حصہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں طوفان نوح کے بعد تو وہ طوفان کے وقت تو وہ سب مرا گئے، جی ہاں صحیح، جی لیکن پھر جو ہے وہ نفالیم پھر دوبارہ یا جائنٹس کہاں سے آ گئے، یہ بھی ہے۔ جی، یہ ایک سوال بن لیکن جی بالکل، اب اس میں یہ ہے کہ ان کی آپس میں بھی پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں ان جائنٹس کی، طوفان نوح سے پہلے۔ اور یہ ہنوک کی کتاب اور یاشر کی کتاب جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ 500 سال تک ان کی لڑائیاں آپس میں چلی ہیں، 500 سال تک ایک دوسرے کا خون تک پیتے تھے، صحیح، ٹھیک ہے، اور یہ خون آشام بھی تھے، زندہ انسانوں کا گوشت کھا جاتے تھے، یہ اس طرح سے تھے، یہ کینیبلز جن کو کہا جاتا ہے، جی خون آشام۔ صحیح، تو یہ درندگی یہ ظاہر کرتے رہے ہیں، اس لیے خدا پوری دنیا کو مٹانے کو تیار ہے، وہ پوری دنیا کی صفائی کرتا ہے، دھو ڈالتا ہے پانی کے وسیلہ سے۔ یہ سب کے سب مر بھی گئے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر طوفان نوح کے بعد پھر کہاں سے یہ جائنٹس آ گئے، جن میں جاتی جولیت بھی ہے، جن کو داؤد نے بھی مارا ہے، جن کو اس کے بھائی نے بھی مارا ہے، اور بھی دوسرے لوگ، یشوع بھی اس کا ذکر کرتا ہے، جی اور بھی نبی حضرات جو ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ تو بائبل ہمیں واضح بتا رہی ہے۔ نوح نے اپنے بیٹوں کے لیے بہویں کہاں سے لی تھیں؟ صحیح، وہ بھی تو اسی دنیا میں سے ہیں، صحیح، وہ ان جائنٹس کی اولاد ہے۔ وہ بے شک وہ بھلے نارمل انسانوں کی طرح ہیں، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں وہ ان جائنٹس کا خون موجود ہے۔ صحیح صحیح، جی اس وجہ سے بعد ازاں پھر ان سے نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ وقت ابھی اتنا نہیں ہے کہ میں اس میں ساری تفصیل بتاؤں۔ نوح کے تینوں بیٹوں کو جب میں ان کا پورا چارٹ بنا کے جو ہے وہ بتاؤں گا تو پھر اس میں ہمیں ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ کس کس کی نسل سے جو ہے یہ جائنٹس پیدا ہوئے ہیں، صحیح، تو وہ بہت ایزی ہو جائے گا۔ جی تو یعنی ان تینوں بیٹوں سے آگے کیا ہیں، وہ پھر جائنٹس آگے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں جس میں سے صرف ایک کی مثال دے سکتا ہوں، وہ ہے نمرود، جس نے بابل کا برج بنوایا۔ ٹھیک، اس کے بارے میں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ خداوند کے سامنے ایک شکاری سورما ہوا۔ تو سورما لفظ جو ہے وہ اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی یہ لفظ جو ہے وہ جبار یعنی جائنٹ ہے۔ صحیح، تو یعنی خداوند کے سامنے سے مراد ہے خداوند کے برخلاف آمنے سامنے کھڑے ہونے والا، صحیح، یعنی وہ خداوند کی مخالفت میں کھڑا ہے، میں کھڑا ہے۔ اور اس نے اپنے اندر پتہ نہیں کون سی چینجنگ کی ہے کہ وہ سب کیا ہو گیا ہے، وہ جائنٹ بن گیا ہے، اور اس لیے وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے، وہ مخالف مسیح کا ایک روپ بنتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی اب اس میں ایک اور چیز جو میں جو ہے وہ بیچ میں بتانا جو ہے وہ بھول گیا، وہ خاص طور پہ جو اہم بات تھی کہ ان فرشتوں نے اب جب وہ نیچے آ گئے ہیں، اپنے مقام سے گر گئے ہیں، تو تب انہوں نے ایک اور چیز جو ہے وہ ان انسانوں کو سکھائی۔ ان کو جب انہوں نے ان کی بیٹیوں سے بیاہ کر لیا تو وہ اپنے مقام سے گر گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ اب ہم جو ہے وہ واپسی ہماری ختم ہو گئی، تو پھر ان کے اندر جو تھی وہ گناہ کی صلاحیت بڑھ گئی، بڑھ گئی، صحیح، ٹھیک۔ جی انہوں نے اپنی معلومات جو ان کے پاس تھیں ان کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو جادو بھی سکھایا۔ صحیح، جادو کا آغاز وہاں سے وہاں ہوتا سے ہے، ہوا، جی ٹھیک، ٹھیک ہے۔ ان 200 فرشتوں میں سے کئی جو تھے وہ اس طرح کے کام میں ماہر تھے، صحیح، انہوں نے ان کو یہ جادو کرنا دنیا کو سکھایا۔ جادو کا آغاز، اس کی ایٹائمولوجی وہاں سے ہے،
اس کی جو بیسک فاؤنڈیشن ہے وہ وہاں پر ہے. تب جو ہے وہ نوح اس کی مخالفت کرتا تھا. نوح منادی کرتا تھا کہ آپ یہ کام نہ کرو، آپ خدا کے حضور آؤ اور کشتی میں آ جاؤ، تو تب آپ کی بچت ہو سکتی ہے، آپ ان جائنٹ سے بچ سکتے ہو. نوح یہ بھی منادی کرتا تھا. صحیح. وہ صرف یہ منادی نہیں کرتا تھا کہ آپ اس کشتی میں آؤ تو بچ جاؤ گے. کس چیز سے بچ جاؤ گے؟ صرف طوفان تو ابھی آیا ہی نہیں. جی. اب 120 سال کا عرصہ خدا نے دیا ہے کشتی بنانے کے لیے. صحیح ہے. تو آپ یقین کیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف 120 سال میں کشتی بنی ہو سکتا ہے 40 سال میں بن گئی ہو سکتا ہے 80 سال میں بن گئی ہو. صحیح ہے. جی. تو اب 80 سال کے بعد بھی 40 سال کا وقفہ ہے. جی. ٹھیک ہے. چلیں 100 سال بھی لگا لیں کہ 100 سال کشتی بنانے میں لگ گئے، تو بھی اس کے پاس جو ہے وہ 20 سال تو ابھی ہے نا ویٹ کرنے کے لیے طوفان کا. بالکل ٹھیک. صحیح. تو اس میں وہ صرف یہی تو نہیں کہے گا طوفان تو کبھی آیا ہی نہیں، بارش اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں، تو وہ لوگوں کو کیا بتائے گا کہ کس چیز سے بچو. وہ یہ کہتا تھا کہ آپ اس کشتی میں آ جاؤ، آپ ان جائنٹ سے بھی بچ جاؤ گے. صحیح. آپ ان کی تباہ کاریوں سے بھی بچ جاؤ گے. صحیح. آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ان کی حرام کاری سے بھی بچ جاؤ گے. صحیح. اور لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے. یعنی ایک توبہ کا وقت اس وقت بھی تھا کہ وہ لوگ واپس آئیں اور کشتی میں اپنی جان بچا سکیں. بالکل خدا نے یہ وقت دیا تھا. 120 سال کا عرصہ خدا نے دیا تھا. اس وقت بھی توبہ کا دروازہ کھلا تھا تاکہ لوگ توبہ کریں اور ہمیشہ بچے رہیں. خدا یہی چاہتا تھا. توبہ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے وسیلہ سے لوگ بچ سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ خدا یہی چاہتا تھا. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ جو جائنٹس ہیں، وہ جو انسان ہی نہیں ہیں، وہ خدا کا کلام کہاں سنیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وہ انسان نہیں، ان کے ڈی این اے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خدا کی بات کو مانیں. ٹھیک ہے. جی. اور خدا نے استثناء کی کتاب میں حضرت موسیٰ سے ایک بات جو ہے واضح کی تھی، اور اسی جو ہے وہ کلام سے متعلق تھی کہ میں گناہ کرنے والوں سے، ان کی اولاد سے تیسری چوتھی پشت تک ان سے بدلہ لوں گا، لیکن جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں ان پر اپنا فضل کتنی پشتوں تک بڑھاؤں گا؟ 1000 پشت تک. 1000 پشت جو ہے وہ ان کا ڈی این اے محفوظ رہے گا. یہ بھی تو ہے. بالکل صحیح ہے. جی. خدا کا فضل ان پر رہے گا تاکہ وہ کسی بھی طرح ان کے ڈی این اے میں ویریشن نہ آئے. میں یہ سائنٹیفکلی بھی یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اس کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھ سکیں. صحیح. صرف یہی نہیں ہے. 2018 میں سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا تھا کہ کسی بھی انسان کے ڈی این اے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ 1000 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. اچھا. جی. لیکن اس میں یہ پاور موجود نہیں ہے، پھر بھی ہم جلدی مر جاتے ہیں. بالکل صحیح. جی. اسی وجہ سے وہاں پہ جیسے ہی حضرت آدم سے یہ گناہ ہوا باغ عدن میں، تو خدا نے کہا جس روز تو نے یہ کھایا اسی روز تو مرا. تو 1000 برس کسی شخص کی نہیں ہوئی، کسی بھی شخص کی نہیں ہوئی. سب سے زیادہ عمر جو پانے والے شخص ہوئے متوسلا تھے، 969 برس، 969 ایئرز تھی اس کی ایج. لیکن پھر بھی وہ مرا. اسی وجہ سے تھی کیونکہ اس کے ڈی این اے میں یہ کیپیسٹی نہیں رہی، اس میں یہ انرجی نہیں رہی کہ وہ جو ہے 1000 سال تک زندہ رہے. وہ مر گیا. لیکن جو خدا سے محبت رکھتے ہیں، خدا یہ کہتا ہے کہ میں 1000 نسلوں تک، 1000 پشتوں تک تم پر اپنا فضل بنائے رکھوں گا. اور میرے خیال میں ابھی تک دنیا میں 1000 پشتیں ہوئی نہیں. صحیح. تو یہ خدا چاہ رہا تھا. اس وقت بھی خدا یہی چاہ رہا تھا کہ لوگ اس کو مانیں جو حضرت نوح کے وسیلہ سے ان سے کلام کیا جا رہا ہے. لوگ اس بات کو مانیں اور اس کی طرف رجوع لائیں، پلٹ آئیں اور اس سے، ان جنوں سے بچیں، ان دیووں سے بچیں، کیونکہ یہ تو ہلاکت میں پڑیں گے ہی پڑیں گے. اور خدا پوری دنیا کو صاف کرنا چاہتا تھا، لیکن جنہوں نے توبہ کی وہ بچ گئے، نوح اور اس کا خاندان. بس باقی لوگ انہوں نے وہ کوئی توبہ نہیں کی. اس وجہ سے تمام کے تمام افراد ہلاکت میں پڑے تھے اور وہ سب مارے گئے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. ہم نے آج پھر ہمیشہ کی طرح بہت ساری نئی باتیں سیکھیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آڈینس نے بھی نئی باتیں سیکھی ہیں جو کہ پہلے ہم نہیں جانتے تھے، مگر آج ہم نے آپ سے سیکھ کر برکت پائی ہے.
امید ہے کہ تمام ناظرین نے اپنے گھر پر جب یہ پروگرام دیکھا اور سنا ہے تو آپ نے اس سے برکت پائی ہے۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں، ہمیں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پاسٹر شرجیل صاحب کو اور مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔